बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक भी कर रहे होंगे और मिस भी कर रहे होंगे। कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से मैं आपको ये स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर सकी, इसके लिए माज़रत ख़्वाह है। अभी भी मेरा गला ज़्यादा इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा बात करूं, मगर फिर भी आप लोगों की मोहब्बतों को और आप लोगों की इंतज़ार को देखते हुए मैं इस बात पे मजबूर हूँ कि मैं आपके लिए स्टोरीज़ अपलोड करूँ। चलिए चलते हैं हम पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें सेंड की है मेहरान ने खानेवाल से। मेहरान कहते हैं कि ये मेरे चाचू की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे चाचू की ज़ुबानी ही मैं आपको वो सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। हम लोग एक हवेली नुमा घर में रहते थे और घर अपना ही था, आबाई घर था हम लोगों का, बहुत काफ़ी बड़ा वसी था। हम लोग के घर में कोई तकरीब थी, कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो हम लोग काफ़ी लेट नाइट फारिग हुए तकरीब से और सो रहे थे। सुबह के टाइम फजर के वक्त हमारे बड़ों ने हमें उठाया कि उठ के नमाज़ पढ़ो, फिर सो जाना। हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद नाश्ता करके सब दोबारा लेट गए और सो गए। हम लोग सहन में सो रहे थे, चारपाइयाँ बिछा के, कुछ मेहमान कमरों में थे और हम लोग बाहर सहन में सो रहे थे। तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था। तो मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने देखा ख्वाब में कि हम लोगों की जो छत है, छत से एक औरत उतर कर आई है। बहुत ही खौफनाक उसका चेहरा था और वो आकर जो लोग सहन में सो रहे थे सबकी चारपाइयों के पास खड़ी होकर, केक की चारपाई के पास उसको गौर से देख रही है कुछ। मेरी सिस्टर उसका जायज़ा ले रही थी कि वो एक की चारपाई के पास खड़ी होती थी और गौर से चेहरे को देखती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। चूँकि मेरी सिस्टर जाग रही थी और उनको इस चीज़ का खौफ था कि वो सबके पास जा रही है और सबके चारपाइयों के पास जाके चेक कर रही है, तो ज़ाहिर है कि मेरी चारपाई के पास भी आएगी और इसको अगर इल्म हो गया कि मैं जाग रही हूँ तो वो जाने मेरे साथ क्या करेगी। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। उसके साथ ही वो औरत गायब हो गई। बाद में मेरी सिस्टर ने सबको बताया सुबह कि सब जब जागे तो उन सबको उसने बताया कि सुबह मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। सब ने उसको यही कहा कि आप वहम कर रहे हो, इसलिए इस बात को अपने दिल से निकाल दें। और यूँ ये बात आई गई होगी। 1-2 रोज़ के बाद मैं और मेरे वालिद साहब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मैंने वहाँ पर एक कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया और मेरे वालिद साहब अपना काम करने लगे। अब ऐसा हुआ कि वो जो चीज़ मेरी सिस्टर ने देखी थी वो हम दोनों की ज़िंदगियों पर हावी हो चुकी हुई थी। इसका इल्म हमें इस तरह से हुआ कि हम दोनों को डरावने ख्वाब आने लगे और डरावने ख्वाब इस किस्म के होते थे कि ख्वाब में मैं अपनी सिस्टर को देखता था और मेरी सिस्टर मुझे देखती थी अपने ख्वाब में, और हम दोनों एक इकट्ठे ही उस चीज़ से बच के भागते थे। वो चीज़ कभी किसी मुर्दे के रूप में हमारे पीछे आती थी, कभी वो किसी जानवर के रूप में हमारे पीछे आती थी और कभी किसी बला के रूप में वो हमारे पीछे आती थी। और फिर हम उससे बचने के लिए भागते थे इधर उधर। और ख्वाब में जो कुछ हम देखते थे, जब मैं ख्वाब से जागता था और मेरी सिस्टर भी, तो वो मुझे फ़ोन करके बताती थी कि मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है। और जो कुछ वो मुझे बता रही होती थी, शुरू में तो ऐसा होता था कि जब उसने बताना शुरू करती थी तो मुझे एकदम से याद आता था कि ये मैंने भी यही कुछ देखा है। और कई बार मैं उसको दरमियान में स्टॉप करा के बाकी ख्वाब सुनाता था तो वो कहती थी हाँ हाँ मैंने भी ऐसा ही देखा है। और कई बार ऐसा होता था कि जब मैं उसको सुनाने लगता था ख्वाब, तो वो दरमियान में मुझे स्टॉप करके कहती थी कि ठहर जो, मैं तुम्हें बाकी बताती हूँ। और जब वो मुझे बाकी ख्वाब सुनाती थी तो मैं कहता था बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि हम दोनों को एक ही जैसे ख्वाब आ रहे थे। और ये बात हमारे पेरेंट्स के लिए तशवीशनाक थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने वालिद को सुबह जागने के बाद ख्वाब सुना देता था और उसके बाद वो ख़ुद मेरी सिस्टर को फ़ोन करके पूछते थे कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब तो नहीं देखा। और वो जब वो सुनाती थी कि मैंने आज ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा है, तो मेरे वालिद हैरान हो जाते थे कि मैंने जो उनको ख्वाब सुनाया था वो बिल्कुल वैसा ही है।
جیسا میری سسٹر نے سنایا ہے۔ اور کبھی کبھی میری والدہ میری سسٹر سے خواب سن لیتی تھی اور وہ مجھ سے تصدیق کے لیے فون کرتی تھی۔ اس چیز نے میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، اور ہم لوگ خود بھی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ڈیلی ہمارے خواب میں آتی تھی اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتی تھی۔ ہم لوگ بچے تھے اور ہم لوگ بہت اس سے ڈرتے تھے، اور اس چیز کے لیے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھاتے تھے، مگر وہ جانے وہ کیا چیز تھی کہ وہ ہر صورت میں اپنا آپ ہم پہ ظاہر کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوف آنے لگا کہ ہم لوگوں کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور ہم لوگ بیمار رہنے لگے۔ جب ہمارے والدین نے ہماری یہ حالت دیکھی تو وہ ہمیں بہت سی جگہوں پر بہت سے علماء کے پاس اور مولوی حضرات کے پاس لے کے گئے، مگر کہیں سے بھی ہمیں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار ہمارے والدین ہمیں ایک اللہ والے کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ ان کے پیچھے بہت ہی خوفناک چڑیل جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے۔ یہ دونوں بچے ہیں، شاید شام کے ٹائم کہیں درخت کے نیچے گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کوئی پتے وغیرہ توڑے ہیں، اور وہ وہاں پر اس درخت پر رہتی تھی، وہ تب سے ان کے پیچھے آ گئی ہے، اور وہ جو لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی وہ انہی کو ڈھونڈ رہی تھی دونوں کو۔ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ آپ خوفزدہ نہ ہو، اللہ کا کریم بہت بڑا ہے اور اس سے آگے کوئی بھی ایسی مخلوق جو ہے نہیں ٹک سکتی۔ پھر ان اللہ والوں نے ہمیں کچھ کلام بتایا جو ہم لوگوں نے پڑھا، اور انہوں نے خود بھی ہم پہ دم کیا۔ وہ کچھ روز ہمیں اپنے پاس بلاتے رہے اور دم کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں منگوائی جو ہم نے ان کو مہیا کی، اور پھر ایک روز انہوں نے ان چیزوں کے ذریعے اس کو بالکل ہماری زندگیوں سے پیچھے ہٹا دیا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں، اب ہم بالکل ٹھیک ہیں، مگر ابھی بھی جب وہ بات یاد آتی ہے، وہ دن یاد آتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والی چیز تھی، خوفناک تھی بہت زیادہ، اور جب ہمارے خواب میں آتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ حقیقت میں ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ہم جب خواب سے جاگتے تھے تو ہم اسی طرح سے اپنی ٹانگوں کو شل محسوس کرتے تھے جیسا کہ ہم خواب میں اس سے بھاگتے وقت محسوس کرتے تھے، اور اسی طرح سے ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آئندہ بھی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی اپنی خوفناک کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ واقعی بہت ہی خوفناک کہانی تھی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کہ کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اور وہاں پر ایسی مخلوقات کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہے ہماری حفاظت کرنے والا ہر نظر آنے والی اور ہر غیب کی ایسی چیزوں سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف جو ہمیں سینڈ کی ہے شاہدہ نے۔ شاہدہ نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ شاہدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے میاں کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی، اور ہم لوگ سر شام ہی ہم لوگوں نے سفر باندھا اور ہم دونوں لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً ہم لوگ جب کھاریاں سے تھوڑا آگے نکلے تو وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور یہاں پر ہمیں کافی اندھیرا ہو چکا تھا، اور یہ تب کی بات ہے کہ اب تو کافی ٹریفک ہوتی ہے ان روڈز کے اوپر، تب اکا دکا گاڑیاں ہی یہاں سے گزرا کرتی تھی، اور شام کے بعد اکثر علاقے سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں اور میرے میاں ہم دونوں چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جلد از جلد ان پہاڑی علاقوں سے نکل کر آگے جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کرتے رہیں۔ جب ہم کھاریاں کی وہ بڑی بڑی پہاڑیوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بالکل سناٹا تھا اور ویران تھی سڑک، اور ہم لوگ اپنی دھن میں مگن جا رہے تھے کہ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی ہے، جیسے گاڑی کو کسی نے زور سے ہاتھ مارا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکی سفید لباس پہنے ہوئے ہماری گاڑی کے بالکل ساتھ بھاگ رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید کوئی مصیبت زدہ ہے اور کسی سے بچ کے
تو شاید ہماری گاڑی تک پہنچ چکی ہے اور اب مدد کے لیے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ مگر جس سپیڈ سے ہماری گاڑی جا رہی تھی، اتنی رفتار میں کوئی بھی انسان کسی کی گاڑی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا۔ لڑکی تو کیا، کوئی لڑکا بھی نہیں اتنی رفتار سے بھاگ سکتا۔ اور وہ بالکل پرسکون تھی اور بہت ایزیلی وہ بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ جب تک میں اس کا جائزہ لے رہی تھی تقریباً میں نے 5 منٹ تو اسی میں لگا دیے کہ میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسے راستوں پر انسان ڈرتا بھی ہے کہ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو جو کہ لوٹنے کے والا، کوئی گروہ نہ ہو جو کہ ہمیں اکیلا دیکھ کر ہمیں لوٹ کے لے جائے۔ تو میں نے یہ جائزہ لگانے میں ہی تقریباً 5 سے 6 یا اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا دیا تھا، اور وہ اتنی ہی فریش ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ اسی رفتار سے ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، اور بھاگ بھی کیا رہی تھی کہ اس کے بھاگنے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اڑ رہی ہے۔ جب میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ اس کی ٹانگیں بھاگتی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ تو بالکل جیسے ساکت ہوا میں کھڑی ہے اور ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ اڑ رہی ہے، تو یہ چیز دیکھ کے خوف سے میرے تلووں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور جیسا کہ مجھے یوں لگا کہ میرے بدن میں سے جان نکل رہی ہے۔ میں نے اپنی گردن سیدھی کہ میرے میاں کہنے لگے کہ کیا دیکھ رہی ہو، مگر میں اس قدر ڈر رہی تھی کہ میں نے ان سے کوئی لفظ، ایک لفظ نہیں میں نے کہا۔ تو میرے میاں ہنس کے میری طرف دیکھنے کے کہنے لگے کیا ہوا، کوئی جن بھوت دیکھ لیے؟ اور میں نے صرف سر ہلانے میں ہی ہاں میں سر ہلایا، تو میرے میاں نے سمجھا کہ شاید میں مذاق کر رہی ہوں، اور انہوں نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اب جب میں نے اس کو دیکھ رہی تھی ہلکا سا کنکھیوں سے، تو وہ ابھی بھی ہمارے پیچھے آ رہی تھی، اور اسی طرح سے گاڑی کی سپیڈ، اس نے گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ اپنی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی، اور میں نے اپنے میاں سے بھی کہا کہ پلیز آیت الکرسی پڑھیں آپ بھی۔ انہوں نے بھی میری بات سنی، اور انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ ہم دونوں آیت الکرسی پڑھتے رہے یہاں تک کہ جہنم کی حدود شروع ہو گئی، اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ وہاں مجھے دکھائی نہیں دی۔ آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، اور وہ کون تھی جو کہ اتنی ایزیلی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ جیسے کہ وہ بھاگ نہیں رہی تھی، وہ اڑ رہی تھی، کیونکہ جب وہ غائب ہوئی تو میں کافی دور تک پیچھے بیک میرر سے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، وہ ہوا میں ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ مجھے آپ سے اپنی یہ سٹوری، یہ خوفناک کہانی شیئر کرنا تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ واقعی کافی خوفناک لگتا ہے ایسا کوئی بھی اگر بندے کے ساتھ حادثہ ہو، اور آدھی رات کا ٹائم ہو یا لیٹ نائٹ ہو جہاں پہ کوئی اور نہ ہو، اور ایسی کوئی بات ہو جائے تو واقعی انسان کافی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ ہے جو ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہمیں اسی سے امید رکھنی ہے، اور وہی ہمیں ہر خوف میں ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے منیرہ نے۔ منیرہ نے مریدکے سے یہ سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے۔ منیرہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا گاؤں میں آبائی گھر تھا، اور قریب ہی ہم لوگوں کے کھیت تھے۔ ان کھیتوں کے پاس ہی ہم لوگوں نے 2-3 کمرے بنائے تھے، جہاں پر کہ رات کے وقت پانی لگانے والے سو جایا کرتے تھے، اور وہیں سے وہ لوگ کھیتوں کو پانی لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رکھوالی کے لیے بھی ہم وہاں پر رکھتے تھے لوگوں کو، جو کہ وہاں پر رہتے تھے، کھیتوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ کچھ دن رہنے کے بعد سب چھوڑ جاتے تھے وہ جگہ۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کچھ لوگ 1 ماہ تک رہے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے تو کچھ دن ہی گزارے اور وہ چلے گئے۔ وہ بتاتا ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ وہاں سے کیوں چلے جاتے ہیں۔ اکثر پانی لگانے کے لیے بھائی وغیرہ جاتے تھے، اور وہ انہوں نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کبھی بتائی، مگر جو لوگ وہاں پر رہتے تھے مستقل، وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے۔
جن کو ہم اپنے کام کاج کے لیے رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات ہے، کیوں یہاں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ کوئی بھی راضی نہ ہوا، ایک بار پانی لگانا تھا اور کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں تھا، تو میرے بھائی جو تھے وہ اکیلے ہی جا کر ڈیرے پر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ رات کے ٹائم میں پانی لگاؤں گا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹ گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا، چونکہ 2-3 کمرے تھے اور 2 کمرے بند تھے، ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جو دوسرے 2 کمرے ان میں چہل پہل ہے۔ تو میرے بھائی نے اٹھ کے باہر نکل کے دیکھا کہ کوئی آیا ہے کمروں میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو اندھیرا غبار تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد بھائی دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا ہے، حالانکہ وہ باہر وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ بھائی کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پر تالا لگا ہوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کھول کے دروازہ، یا کسی کے پاس چابی تھی جو اندر داخل ہو گئے۔ جب بھائی باہر آئے تو دیکھا کہ اس کو کمرے کو پھر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اندر جا کے لیٹ گئے کہ شاید میرا وہم ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو جو یہ کام کر رہا ہو اور مجھے رات میں نقصان پہنچائے۔ پانی دینے کا خیال تو ان کے دل سے نکل چکا تھا کہ وہ کس کام کے لیے یہاں پر آئیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ آدھی رات ہوئی تو میں سو رہا تھا کمرے میں، اندھیرا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ جب بھائی نے آگے پیچھے ہاتھ لگایا کہ میں ٹارچ تلاش کرتا ہوں، تو ان کا ہاتھ کے نیچے جیسے کسی اور کا ہاتھ آ گیا۔ بھائی بہت حیران ہوئے کہ میرے علاوہ کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ٹارچ ڈھونڈ کے جب جلائی تو میں نے دیکھا کہ جس چارپے میں سو رہا تھا میرے ساتھ وہاں پر کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ دوسری جانب ہے۔ بھائی بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ بند کمرے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، یہ کیسے آ گیا اندر۔ اور جب بھائی آئے تھے تو شام کا ٹائم تھا، اس وقت وہ دیکھ چکے تھے کہ وہاں پر کوئی اور نہیں تھا۔ بہرحال بھائی آہستہ آہستہ چارپائی کے قریب گئے اور اس کے چہرے پہ جب ٹارچ لگائی تو بھائی کہتے کہ خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی ریچھ نما مخلوق تھی جو کہ وہ وہاں پر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، مگر اس کے بال بڑے بڑے اس کے چہرے کے اوپر بھی اور پورے بدن کے اوپر تھے، اور جس ہاتھ کے اوپر بھائی کا ہاتھ آیا تھا وہ بھی بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھائی کہتے کہ میں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ میری چیخیں، اور وہاں پر میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بھائی کو چیختا دیکھ کر وہ مخلوق اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں لال لال تھیں اور وہ بھائی کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جب بھائی نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا، اس کے خوفناک دانت جو تھے چہرے سے منہ سے باہر آنے لگے، تو بھائی نے جلدی سے کنڈی کھولی اور ویرانے کی طرف بھاگتے ہوئے کھیتوں میں چیختے چلاتے بھاگتے جا رہے تھے۔ وہ مخلوق بھی پیچھے پیچھے چیختی چلاتی آ رہی تھی، اس کی بہت خوفناک چیخیں تھیں، وہ بہت خوفناک انداز میں چلا رہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھی چیز۔ بھائی بھاگتے جا رہے تھے اندھا دھند، اور وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ بھائی مڑ کر دیکھ لیتے تھے اس کی طرف، وہ بہت تیز سپیڈ سے بھائی کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دم سے بھائی کو لوگوں کی آوازیں آئیں اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا کیا ہوا۔ جب بھائی نے لوگوں کی آوازیں سنی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کے قریب پہنچ گئے اور ان کی مدد کے لیے کوئی اور بھی یہاں موجود ہے، تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس کے بعد جب صبح کے ٹائم بھائی کو ہوش آیا تو انہوں نے لوگوں کو سب اس بات کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ بات ہوئی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ جو پہلے ہمارے ڈیرے پر رہ چکے تھے اور کام کر چکے تھے، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم لوگ اسی وجہ سے آپ کے وہاں سے کام چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس مخلوق کو دیکھا ہے پہلے اور ہمارا اس سے سامنا ہو چکا ہے۔ تو بھائی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے تاکہ ہم اس کا کوئی حل نکالتے اس بات کا۔ اب کہ پھر بھائی صاحب نے ایک مولوی صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس ڈیرے کو مستقل طور پہ بند کر دیں اور اس کو اندر ہی آپ ہم دم کر کے اس کو اندر ہی قید کر دیتے تاکہ وہ آئندہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر ہم نے اس کو 4 دیواری کو کیل دیا اور وہ اس کو بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے اس ڈیرے کو ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا۔
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ سب کو پسند آئیں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اسکرین پہ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں ہماری سٹوریز کو، یا آپ ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری سینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تاخیر کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اگلی سٹوریز جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ۔